Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Nazak Hussain and welcome to all of you in CEN. Today we are going to discuss a very important lecture about Islamic studies. In this lecture we are going to discuss the status of women in Islam. This is very important lecture, this is very important topic because this topic has been asked in many exams like CSS and PMS, and there are many chances that this question may be asked in the upcoming CSS 21 or PMS 21. So this is a very important topic, and if we go through this topic and try to uh, prepare with our zeal and zest, then we can easily grab and get 17 to 80 marks from this question. It is very easy. First of all, I will try to explain 5 verses from the Holy Quran about the status of women in Islam. And after that, I will also try to quote 2 or 3 references from the hadith of the Holy Prophet, peace be upon him. And after that, 5 examples from the lives of the Muslims, government rulers who ruled the Khilafat Rashida and after that. And these examples we can quote and we can write in our answer of these questions, which will be also our answer. Our answer will be strengthened, and we can easily get 17 to 80 marks. And examiner will be compelled to give us maximum marks because we are quoting 5 verses from the Holy Quran, a hadith from the life of the Holy Prophet, peace be upon him, and 5 to 6 examples of status of women in the rules of the Muslim rulers. First of all, I will try to tell you or explain you which are the 5 verses from the Holy Quran we can quote in our answer of these questions. Because when we quote 5 verses, 2 to 3 ahadiths from the Holy Prophet, 5 to 6 examples, and the 2 to 3 share of Allama Iqbal or other Muslim poet, then these are totally or when we sum up these all figures, 15 to 16. When we'll quote 15 to 16 references in our questions of this in our answer of these questions, then examiner will be automatically compelled to give us maximum marks. So that is the strategy that how we can get maximum marks in CSS Islamic studies in attempting the questions of status of women in Islam. The first verse says, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں. اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے عفت اور عصمت کے بارے میں، کہ عورت جو ہے عفت اور عصمت کے بارے میں بھی ایکول ہے مرد کے. ٹھیک ہے جی، اس کا ہم نے ریفرنس دینا ہے سورہ نور سے کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں سے ارشاد فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور یہاں تک بات نہیں، بلکہ بات اس سے آگے ہے کہ یہی حکم جو ہے عورتوں کو بھی دیا گیا ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهُنَّ، تو یہ بھی سورہ نور میں سے ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی اس ویڈیو میں جو ہے نا آپ کو یہ جو مطلب ٹرانسلیشن ہوگی اور یہ جو نوٹس ہوں گے جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ کو ریٹن فارم میں بھی ساتھ میں اویلیبل ہوں گے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو مطلب اس کویسچن کا آنسر پریپیئر کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح تیسری آیت مبارکہ جس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا.
تو یہ پڑھنے کا جو ذکر ہے دیٹ از ناٹ اونلی فار دا مین بٹ آلسو فار دا وومین. Then we can say that Islam gives equal rights to women. That is the status of women in Islam. And the fourth verse of the Holy Quran is about the ملکیت اور جائیداد کا جو حق ہے اسلام جو دیتا ہے عورت کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے اس میں سے ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا جو وراثت کا جو حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو والدین کی جائیدادوں میں سے ان کو ملا ہے، وہ ہم نے ان کو اشورٹی کرانی ہے، ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ ہولی قرآن جو ہے یہ ان کو گارنٹی کر رہا ہے. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے جو ہولی قرآن کی 5ویں ورس ہے وہ ہے اجلہن فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی عورتوں کو مطلب اسلام میں جو عورت کا مقام ہے، عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اسلام میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ پہلی شادی بھی کر سکتی ہے. اگر اس کو ڈیورس ہوتی ہے تو وہ بغیر کسی کمپلشن کے، بغیر کسی مجبوری کے اس کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے. تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اجلہن فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن. ٹھیک ہے جی، تو طلاق کے بعد اگر عورتیں شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. اسلام gives them right of second marriage. ٹھیک ہے جی، یہ 5 آیات ہم نے کوٹ کرنی ہے. اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ واٹ از دی رائٹ آف واٹ از دی اسٹیٹس آف وومن ان اسلام یا واٹ آر دی رائٹس آف وومن ان اسلام، تو اس کے اندر جو ہے نا اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے اگر ہم یہ 5 ورسز کوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیز ورسز آر سفیشینٹ ٹو امپریس دا ایگزامینر اینڈ ٹو آنسر دا کوشچن. And after that, we will also discuss in this question, while attempting this question, what were the political rights of women in the society of Islam. ٹھیک ہے جی، تو اس میں اسلام نے کس طرح عورتوں کو مطلب وہ حقوق دیے ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے مطلب کوٹ کرنا ہے. تو پہلی جو مثال ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ووٹ کا جو حق ہے، ٹھیک ہے، یہ جو معاشرے میں اسلام نے عورت کو ووٹ کا حق دیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 صحابہ کرام پر مشتمل جو ایک کمیٹی بنا. ٹھیک ہے، اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ عورت کے مختلف جو ہے نا وہ الیکشن کمشنر کے یا جو الیکشن کا جو پروسیس تھا اس کو کس طرح سے ہم نے وہ مطلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، مکمل کرنا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چیف الیکشن کمشنر بنایا، ان کو مقرر کیا ایز اے چیف الیکشن کمشنر. اور ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلب مدینہ کی جو عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس وقت کی، تو ان کے گھر گھر جا کر ان سے رائے لیتے تھے، تو مطلب ان سے ووٹ لیتے تھے. تو یہ ایک اسلام کا جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے. اور یہ اسلام نے آج سے 1400 سال بیفور 1400 ایئرز رائے مطلب یہ جو تھا حق جو تھا عورتوں کو اسلام نے یہ دیا. اور دوسری طرف وہ مغرب ہے، اس کو ہم کمپیریزن میں بھی یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں. وہ کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں جو ہے نا وہ 1893 میں عورت کو رائے دہی کا حق دیا گیا. اسی طرح برطانیہ میں جو ہے نا وہ 1918 میں یعنی 1918 میں، اسی طرح امریکہ میں 1920 میں، اور فرانس میں 1944 میں عورت کو حق دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی مطلب اعلیٰ مذہب ہے. اسلام کے اندر تنگ نظری نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ ہے. اور کیوں براڈ مائنڈڈ ہے؟ کیونکہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اسٹیٹس آف وومن ان اسلام اور اسٹیٹس آف وومن ان دا Europe or in the West, then we come to know that Islam's system of about the status of women is very unique, and Islam gave the rights of women to them before 1400 years. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو دوسری ایگزامپل میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکننہ میں بھی عورتوں کو نمائندگی کا حق دیا. وہ کس طرح ہوا؟ وہ یہ کہ خواتین جو ہیں آپ کی مشاورت میں شامل ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں نا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے، خواتین بھی مجلس شورا میں شامل ہوتی تھیں. اور ایک واقعہ اس میں آپ یہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ٹھیک ہے، مطلب ان کی جو حق مہر ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک عورت نے مطلب کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر، جب اللہ تعالیٰ عورتوں کو یہ حق دیتا ہے، قرآن کریم میں آیا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ جب تم کوئی چیز ان کو دے دو تو واپس نہ لو. جب اللہ تعالیٰ یہ عورت کو حق عطا کرتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ان سے لینے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا جو آرڈرز ہوتا ہے اس کو واپس لیتے ہیں. تو دیٹ از اسلام which give the status to women and rights to women. اور تیسری جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اسلام سفارتی مناصب پر بھی رہنے کا حق دیتا ہے. جیسے حضرت عثمان کے دور میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملکہ روم کے دربار میں ایز اے ایمبیسڈر سینڈ کیا گیا، ایز اے ایمبیسڈر بھیجا گیا، اور وہاں ہرکل کی جو مطلب وہ خاتون تھی، جو خاتون اول تھی، اس نے جو ہے نا ویلکم کیا. ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایز اے ایمبیسیڈر وہ گئی تھیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام بطور مطلب سفیر، بطور ایمبیسیڈر بھی عورت کو بننے کا حق دیتا ہے. یہ مثال بھی ہم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر جو ہے انتظامی عہدوں پر، آن دی ایڈمنسٹریٹو لیول، اسلام جو ہے وہ بھی عورتوں کو حق دیتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک کہا جاتا ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ دالۃ المؤمن من حیث وجدها فهو احق بها، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جہاں سے بھی حکمت کی بات ملے اس کو ہمیں لے لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہم تک احادیث پہنچی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح میڈیکل سائنسز اور علم جراحت کے بارے میں حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام اسلمہ کا نام بھی معتبر ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو لیول پر بھی خاص طور پر مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ مخزومہ کو ٹھیک ہے عدالتی ذمہ داری پر بھی قائم کیا. ٹھیک ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو بھی ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں جوڈیشل جو سسٹم تھا اسلام نے اس پر بھی عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ وہاں پر بھی اپنا کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے جی قضاء الحسبہ جس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا سربراہ بنایا حضرت شفا بنت عبداللہ مخزومہ کو. اور کس نے بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس طرح قضاء السوق یعنی کہ مارکیٹ ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ خلفائے راشدین، یہ تو خلفائے راشدین کی مثال ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو مطلب ایک مثال تھی وہ خلفائے راشدین کے بعد کے ادوار میں کہ ام خلیفہ مقتدر کو محکمہ استئناف یعنی کہ اپیلیٹ کورٹ کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا، اور یہ بغداد کا اپیلیٹ کورٹ تھا. اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھتیجی تھی جن کا نام سیدہ حنیفہ تھا، ان کو حلب کی والیہ یعنی کہ حلب کی گورنر کے طور پر بھی مطلب ان کو یہ عہدہ دیا گیا، گورنر کا بھی یہ عہدہ دیا گیا. اسی طرح سیدہ شریفہ فاطمہ جن کا نام تھا ان کو یمن اور صنعا کا بھی گورنر مقرر کیا گیا، اور نجران کی والیاں بھی وہ رہی ہیں. تو یہ جو اسٹیٹس تھا یہ بھی اسلام نے عورت کو دیا، یہ خلفائے راشدین کے بعد کے دور میں. اسی طرح آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی جنگی محاذوں پر بھی اسلام جو ہے خواتین کو مطلب وہ حصہ لینے کا حق دیتا ہے. جس طرح عزرا بنت حارث نے اہل بیسیان سے لڑائی میں لشکر کی قیادت کی ایز اے لیڈر، as a super star, as a army chief, she performed his duty, she performed her duties. اور اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت ام احرام بنت ملجان جو تھیں وہ مطلب بحری مجاہدہ تھیں. ٹھیک ہے، بحری ایز اے سولجر انہوں نے کام کیا. تو یہ ہم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں، یہ 5 ایگزامپل ہم اس میں کوٹ کر سکتے ہیں خلفائے راشدین کی زندگی کے دور میں، ان کے بعد کے ادوار میں. یہ جب ہم تقریباً یہ 12 چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی طرح اس کے بعد اسی کویسچن کے اندر ہم علامہ اقبال کے شعر بھی کوٹ کر سکتے ہیں. جیسے وہ علامہ اقبال کہاں ایک زبان زد عام شعر ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن، کہ جو افلاطون نے باتیں لکھی ہیں عورت وہ تو نہیں لکھ سکی، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. That's all from today, and we will back in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.